इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जवामिउल कलिम के साथ मबूस किया गया, रोब के जरिए मेरी मदद की गई और एक मर्तबा सोते हुए जमीन के तमाम खजानों की चाबियां मेरे पास लाकर मेरे हाथ में रख दी गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मफातिहुल कलम अता किए गए। और मफातिहुल कलिम क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान में फसाहत और बलागत पैदा कर दी गई। आपके लिए बोलना और अपना मैसेज कन्वे करना आसान कर दिया गया। मुश्किल से मुश्किल बात और पेचीदा से पेचीदा बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी हिकमत के साथ, बहुत आसानी के साथ, खूबसूरत अल्फाज, मुख्तसर और जामे अल्फाज में कहने की सलाहियत बख्शी गई। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का आप पर खास करम था, खास फजल था। और इसी के जरिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के बंद दिल खोले, उनके दिलों तक रसाई हासिल की। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर खैर के जामे अल्फाज अता किए गए और हर चीज के खात्मे का भी मौजू अता किया गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम बहुत उम्दा तरीके से शुरू होता और बहुत मुनासिब अंदाज में उसका इख्तिताम होता और उसके अंदर एक एतदाल भी होता और मुख्तसर अल्फाज में आप बड़ी से बड़ी बात बेहतरीन अंदाज में फरमा देते जो सुनने वाले के कान पर बोझ भी नहीं होती थी। फिर इसी तरह अरबी जबान में अल-फत्ताह हाकिम और काजी को भी कहते हैं कि जो लोगों के दरमियान फैसले करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन तमाम लोगों के बीच में जितने भी झगड़े हैं उन सब का बेहतरीन फैसला कर देगा। लेकिन अल-फत्ताह का जो मशहूर और मारूफ माना है खोलने वाला और बंद दरवाजे खोलने वाला, तो हकीकत यह है कि आसमान और जमीन के सारे खजाने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में हैं और उनकी कुंजियां भी उसी के पास हैं। सूरत अल-मुनाफिकून में आता है, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के पास हैं, लेकिन मुनाफिक लोग इस बात को नहीं समझते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की यूं वजाहत फरमाई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से आपने रिवायत किया, जिसे हदीस कुदसी कहते हैं, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उनके जिन्हें मैं हिदायत दूं, बस तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उनके जिन्हें मैं खिलाऊं, तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब बरहना हो सिवाय उनके जिन्हें मैं लिबास पहनाऊं, तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाहों को बख्शता हूँ, तुम मुझसे बख्शिश चाहो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो गोया हर चीज का खजाना अल्लाह के पास है, हर चीज का कंट्रोल और हर चीज पर उसे पूरी तरह कुदरत हासिल है। इसलिए इंसान की जिंदगी में छोटी से छोटी जरूरत हो या बड़ी जरूरत हो या कहीं किसी भी काम में कोई रुकावट आ जाए तो उसे बिला झिझक अपने रब सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करना चाहिए और वो उसको खोलने पर पूरी तरह कादिर है। और जब वो खोल दे तो कोई और बंद भी नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे, और अगर वो सारे मिलकर तुम्हें कोई नुकसान देना चाहे तो तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके। तो इसलिए इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ही रुजू करना चाहिए। सूरत अल-मुल्क में आता है, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ा बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। यह कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर वो अपना रिस्क रोक ले? यानी अगर अल्लाह ताला न दे तो फिर कौन तुम्हें दे सकता है? अगर किसी इंसान के जरिए तुम्हें मिलता है, किसी और जरिए वसीले से भी, तो दरअसल वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही का फैसला होता है। वही बंद दिलों को खोलता है, वही लोगों के दिलों में आपके लिए मेहरबानी डालता है, या वही ऐसी राहें दिखाता है, वो रास्ते खोलता है, वो असबाब पैदा करता है कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें वो चीज अता कर देता है जो जिसकी तुम्हें तलाश होती है। और अगर अल्लाह ताला न देना चाहे, जैसे सूरतुल मुल्क में ही आता है, कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। कह दो अगर तुम देखो कि तुम्हारा पानी गहरा चला जाए तो कौन है जो तुम्हें बहता हुआ पानी ला दे? कोई भी नहीं। तो दिन रात हम पानी पीते हैं, मुख्तलिफ नेमतें इस्तेमाल करते हैं, वो सब कहाँ से आती हैं? और आप देखें कि बहुत सी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन के अंदर बंद करके रखी हुई हैं, प्रिजर्व की हुई हैं। बहुत सी चीजें फलों के अंदर रखी हुई, बहुत से मिनरल्स और बहुत से विटामिन और बहुत सी और जरूरत की चीजें जिन्हें हमें खुद भी नहीं पता और हम उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। वो सब किसने महफूज किया और उन तक राह किसने दिखाई, उनके फायदे किसने बताए?
وہ انسان کے دل پر کس نے اتارے؟ یہ سارے تجربات اور مشاہدات کا موقع کس نے عطا کیا؟ یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے. سب رزق، خیر اور رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الفتاح کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے ان پر کھول دیتے، ان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کے سبب پھر ہم نے ان پر زندگی تنگ کر دی. ایک اور جگہ پر آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس لیے جب جہاں کوئی دروازہ بند ہو، کسی بھی چیز کی کوئی رکاوٹ آئے، تو پورے یقین کے ساتھ یا فتاح کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف زمین کے نہیں، آسمان کے دروازے بھی وہی کھولتا ہے، آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے، رزق وہی بھیجتا ہے، اور پھر انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی مشکل سے مشکل حالات میں نا امید نہ ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، توکل کریں، امید رکھیں کہ وہ سارے راستے کھولنے والا ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو، اپنی اولادوں کو اسی چیز کی تعلیم دی. یعقوب علیہ السلام جب بہت عرصے تک، سال ہا سال تک یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے اور ان کا کچھ بھی انہیں علم نہیں تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے. اور وہ آخری عمر میں بھی جب کہ ان کی نگاہ جاتی رہی، وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. جاؤ تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ کس جگہ؟ کیسے؟ اتنی بڑی زمین پر کیسے اس منزل تک پہنچے کہ جہاں اس مقصود کو پا سکیں؟ تو جو بندہ اپنے رب کے الفتاح ہونے پر پورا یقین رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسباب نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. مثلاً کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، میں نہیں جانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہیں، لیکن تو مجھے صحیح رستے کی رہنمائی دے سکتا ہے اور میری گمشدہ چیز تک مجھے پہنچا سکتا ہے. عام طور پر کوئی چوری ہو جائے یا کوئی چیز کھو جائے تو لوگ بعض اوقات جنات کے ذریعے اور جادوگروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کہاں سے علم ہے. ایسے میں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے اور اس تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے. تو پورے یقین کے ساتھ کہ یا رب، میری کوئی چیز کہیں پر جو ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے، وہ دروازہ تو میرے لیے کھول دے جس کی مجھے خود بھی خبر نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً وہاں تک پہنچائے گا، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اگر سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ کو بیٹے سے ملا دیا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے ایمان اور مایوسی دو چیزیں ساتھ نہیں ہوتی. مایوسی کو کفر کہا گیا ہے. ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، 18 سال تک بیماری کا شکار رہے، ان کو سبھی چھوڑ گئے، تنہا رہ گئے، لیکن اس تنہائی میں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں اور لطف آنے لگا اور وہ مایوس نہیں ہوئے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو یا رب، یعنی انہوں نے زبان سے نہیں کہا لیکن اپنی حالت کا اظہار کیا، یا رب میرے اوپر کیسی مشکل آ گئی ہے کہ ایک طرف جسمانی تکلیف ہے تو دوسری طرف شیطان وسوسے ڈال کر روحانی طور پر ستا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں راہ دکھا دی، دروازہ کھول دیا ان کے لیے اپنی رحمت کا. فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکرى لأولی الالباب. فرمایا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، یعنی سب واپس آ گئے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے.
ہماری طرف سے رحمت کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے کہ باقی بھی جن کے اندر عقل ہے، کامن سینس ہے، وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور انتہائی بیماری کے عالم میں بھی مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صحت مانگتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اور بعض اوقات حالات کتنے بھی مخالف سمجھ جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان مخالف جانے والی ہواؤں کو آپ کے موافق کر سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع مسلمانوں کے لیے انتہائی رنج و غم کا موقع تھا، اور ابھی اس سے فارغ ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفتح اتار دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ فتح عطا کی کھلی فتح یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس چیز میں مسلمان دیکھ رہے تھے کہ ان کی پسپائی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیز کو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے توبہ اور بخشش کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی غلطی ہونے پر، گناہ ہونے پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق یا بندوں کے حق میں کسی بھی قسم کی کمی ہونے پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ لیکن اکثر ہم اس وقت سوتے ہی رہ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے تو ہم اس سے نہیں مانگتے۔ تو جو بھی شخص کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، یا کسی بھی طرح اس کی زندگی میں رکاوٹ ہو، وہ اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگے، یقیناً اللہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، یعنی اس کے بارے میں، اس کا دوسرے بھائی کے بارے میں دل صاف نہ ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی جب یہ اپنے دلوں سے کینہ نکال دیں گے تو ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان کی اٹکی ہوئی دعائیں، وہ مشکلات جو ان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے گا، اور جنت کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دے گا، اپنی رحمت کے دروازے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کے لیے کھول رکھا ہے۔ فرمایا، مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت 70 سال پر محیط ہے، بہت بڑا دروازہ ہے کہ اگر کوئی چلے تو 70 سال میں اس دروازے کی چوڑائی کو نہ پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا، جس دن زمین آسمان بنائے اسی دن توبہ کا یہ دروازہ بنایا اور اسے کھول دیا، اور اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تک انسان کی سانس اکھڑنے نہ لگے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانوں کے لیے آزمائش کے دروازے بھی کھولتا ہے، اور وہ آزمائش کے دروازے کیا ہیں کہ ان کو ان کی نافرمانی کے باوجود دنیا کی بہت نعمتیں دے دیتا ہے، اور اس سے وہ اس بھول میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت راضی، اور وہ اور دل کھول کے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی اللہ کی یاد بھول گئے، اللہ کا دین بھول گئے، اللہ کے احکامات بھول گئے، تو کیا کیا ہم نے؟ ان کی رسی دراز کر دی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا کی ساری نعمتیں ان پر کھول دی۔ تو انسان اس وقت بڑے غرور میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی، کیونکہ ہم عام طور پر کس وقت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ جب ہم پر دنیا کی نعمتیں عام ہوتی چلی جاتی ہیں، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ نافرمانی کے باوجود رزق زیادہ ملتا جائے۔ فرمایا حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہو گئے، پھول اٹھے، بما اوتوا، ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، یکایک کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فاذا ہم مبلسون، تو اچانک وہ مایوس ہونے لگے، نا امید ہونے لگے۔ تو کبھی بھی اللہ کے مومن بندے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی اس چال سے بے خوف نہیں ہوتے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، صرف خسارہ اٹھانے والے، نقصان پانے والے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف تدبیروں سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نعمت بھی ایک امتحان ہے،
جب اللہ ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور زیادہ اس کی فرما برداری کریں، نہ کہ ہم نافرمانیوں سے اس کو ناراض کر لیں۔